वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह हदीद की आयत नंबर 7-11 तक के मफ़हूम और मानी को समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीना फीह। ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और हज करो उन सब में से जिनमें उसने तुम्हें खलाफत अता की है। अब खलाफत के हवाले से इंसान को सबसे ज़्यादा एख्तियार तो अपने जिस्म पर अता किया गया है। इसमें उसके मुख्तलिफ अज़ा हैं, जिस्मानी ताकत, लिसानी ताकत, ज़हानत व फितानत और दूसरी बेशुमार सलाहियतें हैं। फिर उसके अलावा माल व दौलत है, औलाद है और दूसरी बहुत सी नेमतें हैं। इसलिए अल्लाह ताला को माबूद मानने का तकाज़ा ये है कि इंसान अपनी इन सलाहियतों और नेमतों को अल्लाह की खुशी के लिए, उसके रास्ते में खर्च करने के लिए हर वक्त तैयार रहे। अब एक और बात वाज़ह है कि नफ़क़ का लफ्ज़ मालो दौलत खर्च करने के मानी में भी आता है और जान खर्च कर देने के मानी में भी। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाहि उलाइका हुमुस सादिकून। ये सूरतुल हुजरात है। इसकी आयत को भी जहन में ताज़ा कर लें कि मोमिन तो बस वही हैं जो ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर, फिर शक में हरगिज़ नहीं पड़े। उन्होंने जहाद किया अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह की राह में। यही लोग हैं जो सच्चे हैं। इन दोनों आयात में दो मुतालबात सामने आए हैं। पहला मुतालबा दोनों में एक जैसा ही है, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ जैसा कि ईमान लाने का हक है। जबकि दूसरे मुतालबे के हवाले से सूरतुल हुजरात की जो आयत है उसमें जहाद का जिक्र हुआ है कि अपने जानो माल के साथ जहाद करो, और सूरह हदीद की इस आयत में हर उस चीज़ के इन्फाक का हुक्म हुआ है जिस पर इंसान को खलीफा बनाया गया है। अब ज़ाहिर सी बात है कि इसमें इन्फाक के माल भी शामिल है और नफ्स यानी इन्फाक के जान भी। फल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफ़क़ू लहुम अज्रुन कबीर। बस जो लोग तुम में से ईमान लाए और उन्होंने खर्च किया, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, यानी उन्होंने अपने माल और जान को खर्च किया। जिस खुश नसीब ने ये दोनों मुतालबात पूरे कर दिए, यानी उसे यकीन वाला ईमान भी नसीब हो गया और उसने अपनी मलकियत हर चीज़ को अल्लाह की रज़ामंदी के लिए पेश कर दिया, तो उसके गोया वारे ही नयारे हो गए। वो बहुत बड़े अजर का मुस्तहिक ठहरा। वमा लकुम ला तुमिनूना बिल्लाह। और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम ईमान नहीं रखते अल्लाह पर। यानी ईमान से मुतल्लिक गोया ये एक तरह से तंबीह का अंदाज है। वर्रसूल यदऊकुम लितुमिनू बिरब्बिकुम। जबकि रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दावत दे रहे हैं कि तुम ईमान रखो अपने रब पर। वक़द अहज़ा मिसाक़कुम। और देखो वो तुमसे अहद भी ले चुका है। यानी अगर तुम ईमान के दावेदार हो तो ज़रा गौर करो कि तुमने अपने रब के साथ कितने अहद कर रखे हैं। एक अहद तो वो था जो अल्लाह ताला ने तुमसे आलम अरवाह में लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। और तुम सब ने इस सवाल के जवाब में भला कहा था। इसका हवाला सूरतुल अराफ की आयत नंबर 172 है। और इसके बाद तुमने समेना व ताना सूरह बकरा और सूरह मायदा में भी इसका अहद कर चुके हो। इस अहद इताअत के अलावा तुमने अपनी जानों और अपने मालों को अल्लाह के हाथ बेचने का अहद भी कर रखा है। इसके लिए सूरह तौबा में आयत नंबर 111 में अल्लाह पाक फरमाता है कि यकीनन अल्लाह ने खरीद ली है अहले ईमान से उनकी जानें भी और उनके माल भी इस कीमत पर कि उनके लिए जन्नत है। तो फिर यह है कि तुम अपने रब के साथ किए हुए अपने वादों और मुआहदों का तो लिहाज करो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम हकीकतन मोमिन हो। यानी
یہ تنبیہ، یہ ڈانٹ سننے کے بعد ہر مسلمان بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنا جائزہ لے کہ کیا اس کے دل میں حقیقتاً ایمان موجود ہے یا کچھ خلاصہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب مسلمان تو ہیں، کسی نہ کسی درجے میں نماز روزہ وغیرہ کا تقاضا بھی پورا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ اسلام کے ساتھ کیا ابھی تک ہمیں حقیقی ایمان بھی نصیب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ واقعی اس کے دل میں اس پہلو سے ابھی خلا موجود ہے، تو پھر اسے یہ معلوم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یقین والا ایمان کہاں سے ملے گا۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی تو ہے جو اپنے بندے پر یہ آیات بینات نازل کر رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یعنی یقین والے ایمان کا سرچشمہ اللہ کی یہ کتاب قرآن پاک ہے۔ اگر ہم اس کتاب کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، تو ہمارے اندر ایک ہلچل برپا ہو جائے گی، ہماری روح کے تاروں میں خود بخود سرسراہٹ پیدا ہوگی اور ہم خود محسوس کریں گے، جیسے کہ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں فرمایا، مسترب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب ساز، نغمے بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ دراصل ایمان جو ہے ہماری روح کے اندر خفتہ یعنی ڈورمنٹ حالت میں پہلے سے موجود ہے، بس اسے ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کو ایکٹیو کرنے کا نسخہ پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے، یعنی آیات قرآن۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں بہت رؤوف اور رحیم ہے، وہ تمہارے حال پر نہایت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ ایمان حقیقی کا سرچشمہ صرف اور صرف قرآن ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت نبی کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے سورۃ شعراء میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایمان قرآن مجید ہی سے ملا۔ سورۃ شعراء میں اللہ پاک نے فرمایا، اور اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ایک روح اپنے امر سے، آپ نہیں جانتے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن اس یعنی قرآن کو ہم نے ایسا نور بنایا ہے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور آپ یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توریت سے واقف تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجیل کے بارے میں کچھ جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے۔ لیکن جب ہم نے قرآن کریم کو نور بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتارا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن نور ایمان سے جگمگا اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوح انسانی کے لیے روشنی کا منبع بن گئے، روشنی کا مینار بن گئے۔ آپ لوگوں کو ہدایت دیں گے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائیں گے۔ ان دو آیات میں پہلے مطالبے یعنی ایمان سے پہلے جو ڈانٹ پلائی گئی کہ تمہارا ایمان پختہ کیوں نہیں ہے، یہ دل مل ایمان لیے کیوں پھر رہے ہو جس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھے ہوئے ہیں، اگر تمہارے ایمان میں کمزوری ہے تو اس ایمان کو دور کیوں نہیں کرتے، کمزور ایمان والوں کے ساتھ گزارا کیوں کر رہے ہو۔ پھر دوسری آیت میں رہنمائی بھی کر دی گئی کہ ایمان کی کمزوری کو دور کرنے اور حقیقی ایمان کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی طرف رجوع کرو۔ قرآن کا یہی مطالبہ ہم سب سے بھی ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے نہ تو قرآن دل میں اترتا ہے اور نہ ہی اس جذبے کو تحریک ملتی ہے۔ قرآن ترجمے سے پڑھنے سے کچھ آیات کا مفہوم تو ہم سمجھ لیں گے اور کچھ معلومات تو ہمیں ہو جائیں گی، مگر قرآن ہمارے دل کے تاروں کو چھوئے گا نہیں، اور نہ ہی اس کی تاثیر ہماری روح تک پہنچے گی۔ لہٰذا اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن ہماری روحوں کو فیوز ملکوتی سے سراب کرے اور ہمارے دل کو نور ایمانی سے منور کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو ہم اس زبان میں پڑھیں اور سمجھیں، جیسے کہ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں فرمایا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔
ظاہر ہے کہ کسی کے ضمیر پر قرآن کا نزول تبھی ممکن ہے جب وہ قرآن کی زبان یعنی عربی سے واقف ہوگا اور قرآن کے الفاظ اور اس کی عبارت کو براہ راست سمجھے گا۔ اسی طرح سے یہ تو تھی توحید کے پہلے مطالبے ایمان سے متعلق ڈان ڈپٹ اور رہنمائی۔ اب آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 میں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، جبکہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی وراثت۔ یعنی یہ جو انسان بڑے بڑے محل تعمیر کر رہا ہے، فیکٹریوں پر فیکٹریاں لگائے جا رہا ہے، آخر کب تک انسان اس سے استفادہ حاصل کرے گا؟ آج ہے تو کل نہیں ہے۔ ہمارے بعد ہماری اولادیں اور لوگ جو ان جائیدادوں کے وارث بنیں گے وہ بھی اپنے مقررہ وقت پر چلے جائیں گے، پھر جو ان کے وارث بنیں گے وہ بھی نہیں رہیں گے۔ تو بلاخر تمہارا اس سب کچھ کا اور پوری کائنات کا حقیقی وارث تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو پھر جب ہم نے یہ سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کر چلے جانا ہے تو پھر غیر ضروری دولت اکٹھے کرنے میں کیوں وقت برباد کر رہے، اور کیوں ہم اپنا وہ وقت جس میں ہم اپنے خدا کو، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، وہ مال سینت کر رکھنے میں ضائع کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ بھی واضح رہے کہ انفاق سے مراد انفاق مال بھی ہے اور جان کھپانا بھی ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے، وہ فتح کے بعد انفاق اور قتال کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ انفاق اور قتال کا ذکر الگ لگا گیا ہے، یعنی انفاق مال خرچ کرنے کے لیے اور قتال جان کھپانے کے لیے۔ اس آیت میں خاص بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ اہل ایمان جنہوں نے ابتدائی دور میں اس وقت قربانیاں دیں جبکہ اسلام ابھی کمزور حالت میں تھا اور مسلمانوں کی طاقت بہت کم تھی، ان کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ وہ اور بعد کے مسلمان جنہوں نے یہی اعمال بعد میں سر انجام دیے، ثواب اور مرتبہ میں برابر نہیں ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے ان کے مقابلے میں جنہوں نے انفاق اور قتال کیا فتح کے بعد۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اگرچہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے خود فتح مبین قرار دیا، جیسے کہ سورہ فتح میں اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ فتح مبین مسلمانوں کو 6 ہجری میں عطا ہوئی، جبکہ ظاہری فیصلہ کن فتح انہیں 8 ہجری میں فتح مکہ کی صورت میں حاصل ہوئی۔ چنانچہ اس آیت میں فتح کے ذکر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سورہ حدید کم از کم 6 ہجری یعنی صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ اب سنیے کہ کھلے اور بیدار دل کے ساتھ ایک اہم پکار، ذرا دھیان سے سنیے کہ میرا خالق، آپ کا خالق، ہم سب کا مالک، پوری کائنات کا مالک کیا ندا کر رہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ وہ اس کے لیے اسے بڑھاتا رہے اور اس کے لیے بڑا باعزت اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور بلا کون اجر دے سکتا ہے؟ ایسا منافع اور بلا کہاں سے مل سکتا ہے؟ چنانچہ اہل ایمان آگے بڑھو، لبیک کہو اپنے رب کی اس پکار پر اور اپنا مال اور اپنا وقت قربان کر دو اس کی رضا کے لیے، اپنی صلاحیتیں اور اپنی جان کھپا دو اس کی راہ میں۔ یہاں پر یہ نقطہ ایک دفعہ پھر سے ہم سب کو اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ انفاق مال اور انفاق جان ایک اعتبار سے ایک ہی چیز ہے۔ مال اور جان کے باہمی تعلق کو اس پہلو سے بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص اپنی جان یعنی جسمانی قوت، ذہانت اور دیگر صلاحیت کی مدد سے مال کماتا ہے، پھر اپنے اس مال سے ایک طرف وہ اپنی جان کی بقا کا سامان پیدا کرتا ہے تو دوسری طرف سے اسی کی مدد سے دوسروں کی قوت، ذہانت اور دیگر صلاحیتوں کو خریدنے کی طاقت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح انسان کی مہلت زندگی یعنی وقت بھی اس کی دولت ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنا مال کماتا ہے۔ چنانچہ عام طور پر ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ٹائم از منی، کہ وقت ہی اصل دولت ہے۔ گویا انسان کی جان، اس کا مال اور وقت باہم آپس میں یوں مربوط ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے انفاق میں عملی طور پر باقی 2 چیزوں کا انفاق بھی شامل ہے۔ چنانچہ یہاں جس انفاق کی بات ہو رہی ہے اس میں ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری جسمانی قوت، ذہانت، فطانت، جان وغیرہ ہر چیز شامل ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ
ہمیں انفاق سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو ہمارا بہترین ساتھی بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔